जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में। अब वक्त हुआ जा रहा है हमारे पहले सेगमेंट का। नशरियात का तो आगाज हो गया, लेकिन ये वो सेगमेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है, और विदाउट एनी फर्दर डिले अंग्रेजी का जुमला बोल ही दिया भाई। हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट के मेजबान। जी यासर। खवातीन और हज़रात, मैं इस सेगमेंट का मेजबान नहीं हूँ। इन्होंने मेजबान कहने के बाद मेरी तरफ मुझे मुखातिब कर दिया। हमारी ये सेगमेंट है हरफो हिकमत का, और इसके मेजबान हैं हमारी ट्रांसमिशन के नूर मोहम्मद जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। और इस सेगमेंट के एक और मेजबान भी हैं, मेहमान भी हैं, और हमारे बहुत प्यारे हैं, हर दिल अजीज शख्सियत है, दरवेश हैं, सूफी की नुक्ता नज़र से हमें आगाह करते हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वक्फा एक आया, आपको जाना पड़ा, हमने बताया भी अपने देखने वालों को। बहुत अफसोस हुआ जी, आपके कुप्पीजात भाई का इंतकाल हुआ बहुत यंग एज में। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे आमीन, और आमीन। आपको सब्र दे और बाकी फैमिली। आमीन सुम आमीन। जी सर। नूर साहब कहाँ से शुरू कीजिएगा? एक शहर से बाहर कच्ची सी कुटिया थी, एक दरवाजा और एक खिड़की, और एक उसका बासी था अंदर रहने वाला एक दरवेश सा बंदा। दिन के वक्त मजदूरी के लिए निकल जाता था और रात के अपने रब के साथ महवे इबादत हो जाता था। लेकिन लोगों ने नोट ये किया कि ये शख्स जब घर के अंदर आता है, उस कुटिया के अंदर आता है, तो दरवाजा और खिड़की बंद कर लेता है, और जब ये रुखसत होकर चला जाता है तो पहले खिड़की खोलता है, फिर दरवाजा खोल के चला जाता है। सही। तो ये तो फितरत के और इंसानी जिबिल्लत के खिलाफ है। इंसान जब बाहर जाता है तो चीजें बंद करके संभाल के जाता है ना। ऐसा यही होता है ना कि हम बिल्कुल। लेकिन वो इससे उलट करते थे। तो किसी शख्स ने उनसे कहा कि हजरत ये क्या तरीकाकार है आपका, आप अलग है, ये पूरा शहर है, इसके बाहर कभी किसी को मैंने नहीं देखा को कोई दरवाजा खोल के खिड़की खोल के खुद बाहर चला जाए। होता तो ये है कि जब, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, मियाँ शायद तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। वाह। तो उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप भी इसी इंसानी शक्ल में, मैं भी इंसानी शक्ल में भी हूँ, ये शहर पूरा इंसानों का है। उन्होंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन अंदर की दुनिया अपनी अपनी है, अलग अलग है। क्या बात। शायद इसीलिए मैं शहर के बाहर रहता हूँ कि मैं शहर के अंदर जाऊं तो वो दुनिया मुझे मुआफकत नहीं करती। तो उसने पूछा क्यों आप छोड़ के चले जाते हैं और सब दरवाजा खोल लेते हैं और सब कुछ छोड़ के। तो उन्होंने कहा बात यह है कि इस घर में सबसे कीमती चीज मैं हूँ। मैं अल्लाह का तख्लीक करदा खलीफतुल्लाह फिल अर्द हूँ। मुझसे ज्यादा कोई चीज कीमती इस घर में, इस कुटिया में नहीं है। लिहाजा जब मैं अंदर रहता हूँ तो मैं दरवाजा मुकफ्फिल करता हूँ कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। जब चला जाता हूँ तो खोल देता हूँ, भाई मैं नहीं हूं तो कुटिया जाए भाड़ में। ये तो कोई उसे सुभान। उस शख्स ने कहा कि हजरत एक चीज तो समझाएं, ये ऐसा रवैया इंसान में पैदा कैसे होता है। तो उन्होंने कहा देख बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो नफ्स दिया हुआ है ना, इसके मामूलात और इसके मामलात को नफ्सियाती जिंदगी कहते हैं, नफ्सियाती पहलू कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर दो किस्म के नफ्स, दो नफ्सियाती पहलू रखे हैं। एक नफ्स मुतमइन्ना है, एक लफ्स लव्वामा है। नफ्स मुतमइन्ना वो है, यानी इंसानी नफ्सियात का ये पहलू वो है कि जो अल्लाह ने दे दिया उस पर राजी हो जाना, और जो चला गया उस पर आमीन कह देना। और लफ्स लव्वामा वो है जो हर वक्त साजिशों में रहता है, इसको लूट लूं, इसको सॉरी अम्मारा, नफ्स अम्मारा, कि इसको लूट लूं, इसको मार दूं, इसके साथ धोखा करूं। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई है जो इंसान, तो जो जिसको गालिब कर लेता है जिंदगी उसी के हाथ में चली जाती है। हमारी ये जो जिंदगी है ना, इसके नफ्सियाती पहलू जो हैं वो इनफरादी भी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। और ये याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को तख्लीक करता है और मुआशरा इंसान खुद तख्लीक करता है। मुआशरा अल्लाह तख्लीक नहीं करता। मुआशरा तख्लीक करने की सलाहियत अल्लाह इंसान को दे देता है, और फिर इंसान अपने आप को तन्हाई से निकालने के लिए 2, 4, 6, 10 मोहल्ला शहर आबाद करता है। अब उनकी बहुत सारे नफ्सियाती पहलू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
ہمدردی، غم گساری، محبت، دشمنی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان کا تعلق انسان کی نفسیات سے صحیح، بالکل صحیح. اور پھر مسائل جو ہیں ان کا تعلق بھی انسانی نفسیات کے ساتھ ہے. اگر بھوک ہے، افلاس ہے، تو وہ اجتماعی ہے تو وہ سب کا ہو گیا. اگر کسی ایک گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے تو وہ ایک گھر کا ہو گیا. بجلی جاتی ہے تو وہ سارے علاقے کے لیے جاتی ہے، اور اگر کہیں کوئی نہیں جاتی تو وہ ایک بندہ اپنا جنریٹر. تو مسائل ہمارے جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہماری نفسیات سے ہے. ہم ان کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے ہوئے کبھی الجھ بھی جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی جب انسان کو انعامات کا ذکر کیا تو اس میں انسانی نفسیات کو مقدم رکھا. جنت میں میوے، پھل، محلات، دریا، نہریں، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت، مالک کی زیارت، یہ رکھا جنتیوں کے لیے تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو دنیاوی علتوں سے پاک رکھیں. ہم بھی اگر اپنے روح کی دنیا کو بسا لیں اور تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ شروع کر دیں، مسائل کو شیئر کر لیں. جیسے کوئی فوتگی ہوتی ہے، وہاں پہ 200 بندہ جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے نا دکھ بانٹنے کی، اس سے غم آدھا ہو جاتا ہے، خوشیاں آدھی ہو جاتی ہیں. اسی طرح محرومیاں بھی ہمیں بانٹنی چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی کا مشترکہ نفسیاتی رویہ ہے. بالکل صحیح. تو اس رویے کے اوپر جو کہ ہم فیس کرتے ہیں ہر روز ہر گھڑی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسانی نفسیات جو ایک دوسرے سے کبھی متصادم اور کبھی موافقت میں آتی ہے، اس کو قابو میں رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کس طرح کیا جائے؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ دنیا کے مصائب اور آلام کا کیا حل ہے، دنیا کی پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، محبت. واہ واہ واہ. وہ شخص تھوڑا جلدی میں تھا، اس نے کہا کہ سرکار اگر یہ محبت کام نہ کرے تو؟ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ پھر اس کی مقدار بڑھا دو، کیونکہ نسخہ علاج تو محبت ہی ہے. انسان جیسے اقبال فرما گئے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. جی موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. انسان کے اندر ہی رہتا ہے جی. اور نفسیاتی مسائل کے اوپر تو شاید ہم ہر محفل میں ہی بولتے رہتے ہیں اور شاید بول ہی رہے ہیں. شاید ہم نے حل کی طرف نہیں توجہ کی، اور حل کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ وجہ میں خود ہوں. بالکل صحیح. واہ واہ. اس لیے میں خود کیونکہ مسئلے کی وجہ ہوں، اسی لیے میں اس کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہ رہا. دیکھیے، ایک تو ہے معاشرہ، اور معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے وہ جو نفس امارہ کی آپ بات کر رہے تھے، کمانڈنگ سیلف کی، اس کے چند پہلو ہیں جس میں کچھ بایسز ہیں، کچھ تعصبات ہیں. وہ تعصب کون سے ہیں؟ رنگ کا ہے، نسل کا ہے، قبیلے کا ہے، خون کا ہے، زبان کا ہے. وہ تمام تعصبات اس سے باہر نکالتا ہے اسلام آپ کو. جی ایک تو ہے آپ کی نفسیات کے جو ہے یہ پہلو اور یہ بیماری ہے. دوسرا ایک ماڈرن فینومینا ہے. وجہ جب ہم تلاش کرنے لگتے ہیں کہ مسئلہ تو ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. یہ تعلیمی نظام جو ایک سازش کی طرح کام کرتا ہے اور انسان کے مابین مقابلہ پیدا کرتا ہے، مسابقت پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے سامنے ایک ایسا کامیابی کا تصور پیش کرتا ہے جس میں انفرادیت ہے، جبکہ معاشرہ جو ہے وہ اشتراک عمل کا نام ہے، وہ انفرادیت کا نام ہی نہیں ہے. تو جب ہم ٹرین ہی اپنی یوتھ کو اس انفرادی سطح پر کر رہے ہیں، آپ ہمارا بیہیویئر دیکھیے کہ ہم کیا تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. ہم میڈیکل میں اگر ہیں
تو ہم FRCS یا اعلیٰ درجے کی ڈگریاں اس لیے نہیں حاصل کر رہے میرا بھائی کہ ہم نے اس علم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ میری جو فیس ہے وہ بڑھے گی. ہمارے پروفیسر صاحبان PhDs جو ہے وہ اس لیے نہیں کر رہے اکثریت جی کہ ہمارے پاس علم میں اضافہ ہوگا، انکریمنٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. MBAs کے بعد اسپیشلائزیشن اس لیے نہیں کی جا رہی ہیں. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم انسان کے مابین مقابلہ پیدا کر رہے ہیں حصول زر کی تعلیم دیتے ہوئے. جی آپ کوئی اخلاقیات کے درس نہیں دے سکتے جہاں پر یہ سوچ ہو کہ بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی. صحیح. تو مورالٹیز نہیں ہے، اخلاقیات جو ہے وہ نہیں ہے. ہم کب اس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر حضرت اقبال نے فرمایا کہ اپنا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے مغرب کو کیوں دیکھنا ہے ہر چیز کے لیے جو ہر چیز کھو بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بچا کھچا ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو سب سے پہلے معاشرہ خاندان کی مانند ہوتا ہے. یہ ہمارے اجتماعی رویے دیکھیے تو صحیح کہ ہم آپس میں ہی جھگڑے چلے جا رہے ہیں. تو خدا را اس رمضان الکریم میں پاکستان میں ایک خاندان کی طرح اگر آپ سوچیں، اور یہ لڑائی جھگڑے جو آپ کی انا کے ہیں صرف آپ کے ایک چھوٹے سے اس ناک کے، ان سے جو ہے باہر نکل کر اس خاندان کے متعلق سوچیں، اجتماعیت کے متعلق سوچیں. بہت عمدہ اور بڑی اچھی بات. ایک بات مجھے حضرت کی اس میں دنیا میں جو نیا کانسیپٹ بلڈ ہو رہا ہے نا، اس میں آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اب ڈگریاں بند کر کے پیچھے چلی جائیں گی، ابیلٹیز پہ بنیاد کرے گا سارا کچھ. صحیح، بالکل صحیح. کوئی میٹرک یا ہائی اسکول پڑھا ہوا بچہ جو اس وقت میں آئے گا وہ اپنی ڈگری سنبھال دے گا آگے جانے کی. وہ کہے گا میں پریکٹیکل لائف میں آ کے یہ سارا کچھ کروں گا. اس لیے کہ ڈگریوں کی دوڑ نے انسان کو لالچی بنا دیا ہے، اور محنت جو ہے اس میں عظمت ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتی. خیر انسانی نفسیات کی بات کر رہے تھے تو انسانی نفسیات کے ساتھ جڑا ہوا ایک اللہ کا مبارک اسم ہے الغفار. اور خوبصورت کیلیگرافی اور یاسر کلرز کا جو امتزاج ہے اور خوبصورت. سر پلیز بتائیے. بہت شکریہ. الغفار، چونکہ ہم اپنے رب کو جس طریقے سے جس لحاظ سے مانیں گے نا وہ اسی طرح ہمارے سامنے ہمارے ساتھ پیش آئے گا. مومن جو ہے اس کو اس کے گمان کے مطابق اس کا رب ملے گا. تو الغفار ہے، چونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے. الغفار کا مطلب ہے بے حساب بخشنے والا. یعنی وہ بخشنے والا کہ بار بار غلطی کرنے والا غلطی دہرائے اور کہہ دے او میں بھول گیا، وہ کہے گا جب تجھے معاف کر دیا، جب پھر تجھے معاف کر دیا، جب پھر تجھے معاف کر دیا. اور سر یہ فونٹ کا جو سٹائل ہے یہ بھی بے لوس ہے. یہ بالکل یعنی بس بے نیازی ظاہر کر رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح. یہ جو ہے یہ فری ہینڈ ہے. بالکل صحیح. اس کو عربی میں کہتے ہیں الخط الحرہ، فری سٹائل، فری ہینڈ. اور ساتھ میں نے الغفار کا جو اوراد کیے ہیں اور پھر یہ سارے مدھم رنگوں میں کہ جیسے ہم سب گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے غفار تو بخش دے، میرے غفار تو بخش دے. تو یہ تکرار ہے ساری، اور رنگ بھی یہ ڈارک سے لائٹ کی طرف اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا ہے اور یہ اس کی بخشش اور مہربانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر الغفار کا وظیفہ، اس کی تسبیح بتا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اب عبد الغفار کی بات کروں اگلے والے سیگمنٹس میں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ میرا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. الغفار تو ہے تو عبد الغفار کون ہوگا؟ بہرحال کوئی اگر جمعرات کی رات کو 1600 مرتبہ یا غفار پڑھتا رہتا ہے تو یہ کشائش رزق کے لیے بڑا ہی مجرب علم ہے. 1600 مرتبہ ہر جمعرات. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی سر ترنم میں اس کو پیش کریں. میں بالکل. الغفار گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا.
مغفرت ہے بندوں پر بے حساب الغفار. مغفرت ہے بندوں پر بے حساب الغفار. بخشتا ہے ذرے کو آفتاب الغفار. بخشتا ہے ذرے کو. ہم گناہ کرتے ہیں اور بخش دینے سے ہم گناہ کرتے ہیں اور بخش دینے سے تو کبھی نہیں کرتا اجتناب الغفار. تو کبھی نہیں کرتا اجتناب الغفار. جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ, بہت خوب. مہاوی صاحب, یہ ابھی گفتگو میں ہم نے جو قصہ سنا اس جھونپڑی میں یا اس کٹیا میں سب سے قیمتی چیز تھی وہ انسان خود. تو مجھے میری دادی پھر یاد آ گئی جو کہا کرتی تھی کہ اللہ اصل کی خیر رکھے. تو وہ جو اصل ہے, اور ابھی ہم بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, جو وجود ہے انسان کا, جو ہونا ہے, ٹھیک ہے ابھی آپ بھی ایک صدمے سے, ایک دکھ سے گزرے ہیں, اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جو انسان ہے اصل وہ ہے, وجود کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیے. یہ وجود وہ وجود ہے جو اللہ سائیں نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ہمارا اسلام اس کی نیگیشن کی اجازت ہی نہیں دیتا. جتنی حرمت اس انسانی جسم کی اسلام بتاتا ہے اور روحانیت اسلام بتاتی ہے کہ یہی فی الارض ہے جس کے اوپر تمہاری روح کی حکمرانی نے ہونا ہے. واہ واہ. آپ خود ہی وہ ہیومن کنگڈم ہو جس کے اوپر آپ کی ہی اسپرٹ نے گورن کرنا ہے. سبحان اللہ. And if your spirit is not governing this human kingdom, then you are living a life of a slave. You are son of this world and you are running after it and it is running after you. سبحان اللہ. تو آپ قید ہو جاتے ہیں, آپ مقید ہو جاتے ہیں. حضور آپ اپنے جسم کو کیوں نگیٹ کر رہے ہیں؟ اسی کے اندر وہ دل ہے جو محل ربانی ہے. جی واہ واہ. اسی نے ہی آپ کی گواہی دینی ہے, اسی ہاتھ نے, انہی آنکھوں نے, اسی زبان نے. ان کا بہت بڑا قرض ہے. اللہ سے نے آپ کو ہاتھ اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ آپ اس کو ظلم کے لیے بھیجیں. اپنی اسی زندگی میں اس الغفار کے سامنے اسی ہاتھ کی جو ہے وہ بخشش مانگ لیں تاکہ یہ آپ کے خلاف صحیح گواہی دے کہ میرے کریم تو نے مجھے ہاتھ مدد کے لیے دیے تھے, سبحان اللہ. میں بھول کر اس کو ظلم میں اٹھا بیٹھا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کے بہاف پہ تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. خواتین و حضرات, دل تو نہیں کر رہا کہ یہ سیگمنٹ میں ہم خداحافظ کہیں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.